जुबान बात करने को तरसती है। यहाँ हर दूसरा इंसान अपने ज़मीर का बोझ अपने कंधों पे लिए मरता है। तारीख का तालिब इल्म ये झूठ नहीं कह सकता कि पाकिस्तान की सियासी हुकूमत साजी है, उसमें एस्टेब्लिशमेंट का किरदार नहीं होता। नवाज शरीफ है, तो आपको लगता है कि पहले की तरह वो पाकिस्तान वापस आएंगे? और इस खेल में जान तभी बढ़ेगी जब वो वापस आएंगे। जो भी सियासतदान सियासत में नौवारद होगा उसके लिए एकेडमी की हैसियत रखती है जेल। कायदे-ए-आज़म ना बागी थे ना बगावत करते थे। हुकूमत की कारकर्दगी काबिल तहसीन नहीं है, इस पर कोई सवाल नहीं है। इस पर तकरीबन इत्तफाक़ राय जो है वो पाया जाता है। ये इक़्तिदार के हसूल की जंग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हामिद मीर और आप देख रहे हैं जहान पोशीदा न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मशहूर कालम निगार, सीनियर तजिया निगार शेख अब्दुल रशीद साहब, जिनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे। मौजूदा सूरत हाल पाकिस्तान में सियासत की क्या है, अपोजिशन किस डगर पे खड़ी है, हुकूमत किस रास्ते पे खड़ी है, और PDM की जो कमान मरीम नवाज साहिबा संभालने जा रही हैं, आया कि वो उसकी कमान मुकम्मल तौर पर संभाल सकेगी, उनकी गिरफ्तारी मुतवक्को है कि नहीं, इन्हीं अमूर पर हम गुफ्तगू करेंगे शेख साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, ये बताइएगा कि जो माजी में तहरीकें चलती रही हैं और अब मौजूदा वक्त में भी एक तहरीक अपोजिशन चलाने जा रही है, तो इससे हुकूमत को कोई नुकसान पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? देखिए, सियासत की बिसात पर जिस पार्लिमानी निज़ाम में हुकूमत का दौरानिया 4 से 5 साल है, वहाँ पर पहले 2 साल अमन व अमान से और बातचीत से गुजरते हैं और फिर अपोजिशन को मुतहर्रक होना पड़ता है और ये अगले इलेक्शन की भरपूर तैयारी के लिए ज़रूरी भी होता है। तीसरा और चौथा साल इसी तैयारी में गुजरता है और अब 5वें और आखिरी साल में ये लड़ाई अपने फाइनल फेज में चली जाती है और ये हमेशा से होता रहा है, कोई नई अनहोनी बात नहीं है। और फिर पाकिस्तान में मौजूदा सियासी सूरत हाल की जो गर्मी है उसमें बहुत सारे हालात, नागज़ीर जो हालात हैं, उन्होंने भी अपना तेल डाला है, जिसकी वजह से अचानक जो है हालात में तेज़ी आ गई है। तो सियासी तहरीक चलना अपोजिशन की और हुकूमत की कारकर्दगी, ये बैन बैन आपस में एक मुकाबले की फ़ज़ा होती है। और इस वक्त चूँकि हमें इसमें ज़्यादा वो जो चंचलपन अपोजिशन का इसलिए नज़र आ रहा है कि हुकूमत कारकर्दगी के हवाले से थोड़ी कमज़ोर जा रही है, तो अपोजिशन की जो तहरीक है उसका बोलबाला ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो काश कि अगर ये कारकर्दगी और हुकूमत मुखालिफ तहरीक का मुकाबला होता तो बेहतर तज्ज़िया किया जा सकता था। इसलिए आजकल जो तज्ज़िया नगारी है उसमें अपोजिशन की तहरीक का तज़किरा ज़्यादा है और हुकूमत की कारकर्दगी का तज़किरा उतना ही है जितना उसकी कारकर्दगी। PDM की अब कमान मरीम नवाज साहिबा करने जा रही हैं और डेफिनेटली वो जलसे जुलूस होंगे। 16 को वो गुजरावाला में अपना पावर शो करने जा रहे हैं, तो इससे उनकी भी गिरफ्तारी मुतवक्को है क्योंकि ऑलरेडी पहले सब जेल में हैं, उनके जो मेन लीडर हैं वो जेलों में मौजूद हैं। देखिए, जो भी सियासतदान सियासत में नौवारद होगा, नया आएगा, उसके लिए एकेडमी की हैसियत रखती है जेल। और जेल जाना और भिजवाना ये दरअसल उसे सियासी तौर पे रिकग्नाइज़ करना और मुआशरे में एक्नॉलेज करवाने के लिए ज़रूरी होता है। तो ये सियासतदानों के लिए कोई अनहोनी बात नहीं होती वो जेल जा रहे हैं या नहीं जा रहे। ये बात नहीं है, मतलब चूंकि हमने जब कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो आज दिन तक जेल में नहीं गए, हमने ये पढ़ा है। तो अगर ये फिर उनकी सियासत पे नहीं चल रहे, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स थी और वो पॉलिटिक्स जो है इंडिपेंडेंस मूवमेंट की पॉलिटिक्स है और उसमें जो कानून की जंग है एक बैरिस्टर के हाथ में है और वो उसी तनाज़र में लड़ता है। और फिर एक कॉलोनियल मास्टर के साथ लड़ा था तो वो उस वक्त जो तसव्वुर था कि एक बागी ही बगावत पर आ सकता है। तो कायदे-ए-आज़म ना बागी थे ना बगावत करते थे, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट थे और उन्होंने उसी दायरे में जंग लड़ी थी। इसलिए उनका और इनका कोई तकाबली जायज़ा बहुत तारीखी लिहाज से दुरुस्त तकाबली जायज़ा नहीं होगा। ये मौजूदा हालात में ना तो एक नौआबादियाती हुक्मरान की और मकामी सियासतदानों की आज़ादी की जंग है, बल्कि ये तो सियासत के खेल में वो इक़्तिदार के हसूल की जो रस्साकशी है वो है और उसमें कभी एक पार्टी कभी दूसरी पार्टी जो है वो होती है। हैरान कुन बात में अगर मौजूदा सूरत हाल को देखा जाए और सियासी तनाजुर में, तो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ हैं, उन्होंने लंदन में अब अपनी पार्टी को जिंदा करने का एक ठान लिया है और वो जिंदा कर भी रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो वो रोज बयानात दे रहे हैं अब वो पाकिस्तान वापस आएंगे, चूंकि यहाँ पे उनको इश्तिहारी करार भी दे दिया गया है और उनकी सदा भी कर दी गई है, उनका शनाख्ती कार्ड भी और नेशनलिटी भी मनसूख कर दी जाए, तो आपको लगता है कि पहले की तरह वो पाकिस्तान वापस आएंगे? देखिए, जो सियासी इखलाकियात है उसके मुताबिक तो शायद उन्हें वापस आना चाहिए और इस खेल में जान तभी बढ़ेगी जब वो वापस आएंगे। या जो खेल जारी है उसमें चूंकि इस वक्त इखलाकियात दोनों तरफ से बेमानी चीज़ है, इखलाकियात का तो मुज़ाहरा जो है वो हो ही नहीं रहा। ये इक़्तिदार के हसूल की जंग है या इक़्तिदार से महरूम रखने की जंग है, तो उसमें दो मुख्तलिफ तबके जो हैं वो आपस में गुत्थम गुत्ता होने जा रहे हैं। तो ये लड़ाई कानून की, आइन की, अदलिया की लड़ाई नहीं है,
ہے. اس کے ظاہری طور پہ جو نظر آ رہا ہے وہ کارڈز ظاہری جو ہیں وہ اور ہیں, اور پاکستان میں جہان پوشیدہ کی طرح ایک پورا جہان پوشیدہ پس چلمن حلقوں کا موجود ہے سیاست میں, اور وہی سیاست کے فیصلے ہوتے ہیں جن پر عمل درآمد یہاں ہوتا ہے. اور میرا ذاتی خیال ہے کہ میاں صاحب کو اگر پالیٹکس کرنی ہے تو انہیں یہاں آنا چاہیے, اور جو نعرہ وہ لگا رہے ہیں, چونکہ اگر آپ ایک قومی تحریک چلانا چاہتے ہیں تو پھر ایک قومی رہنما کو قوم کے اندر ہونا بہت ضروری ہے. لیکن ہمارے جو اس وقت کے حالات ہیں اس میں مجھے نہیں لگتا کہ وہ بہت جلدی پاکستان میں ہوں. شیخ صاحب, اب وہ ایک پاور شو کرنے جا رہے ہیں 16 تاریخ کو گجرانوالہ میں, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنے اس پاور شو میں کامیاب ہو سکیں گے, جہاں جبکہ نواز شریف پہ بھی بغاوت کا پرچہ ہے, غداری کا بھی پرچہ ہے, کیپٹن صفدر پہ بھی پرچہ ہو چکا ہے گجرانوالہ میں, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہ جو اپنے پارٹی کو زندہ کرنے جا رہے ہیں ایک عرصے کے بعد دوبارہ وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں, اس وقت جو سیاست ہے, مزاحمت کی سیاست یا اپوزیشن کی تحریک جو ہے اس میں جو تیزی آئی ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے, لیکن یہ اس کا نقطۂ آغاز ہے. ہمارا خیال ایسا ہے کہ ہم تمام تجزیہ نگار سمجھ رہے ہیں کہ وہ اپنے آغاز میں ہی جو ہیں سارے پہلے اوورز میں ہی سارے اپنے پتے جو ہیں وہ شو کر دیں. وہ بڑے تجربہ کار اور جہاندیدہ سیاستدان ہیں, دنیا دار سیاستدان ہیں, وہ اپنے سارے پتے وقت کے ساتھ ساتھ شائع کریں گے, ایک شروع میں ہی نہیں کر دیں گے. یہ ہمارا ابالی پن, ہم سمجھتے ہیں کہ سیاستدان شاید اتنے ہی بیوقوف ہوتے ہیں کہ وہ پہلے دن ہی استعفوں کے ساتھ جو ہے نا وہ میدان میں آئیں گے, ایسا ہوگا. ایسا نہیں ہوگا. ابھی تحریک شروع ہوئی ہے, اس میں ایک ٹیمپو بننا شروع ہوا ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اب مقابلہ جو ہے وہ اپوزیشن کی تحریک کا اور حکومت کی کارگزاری کا ہے. اب دیکھنا یہ ہے, میرا ذاتی خیال ہے کہ حکومت کا جو وتیرہ نظر آ رہا ہے اس میں اس کی کارکردگی کی کمی جو ہے وہ اپنی جگہ پر, اس کی جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے وہ بھی رول پلے کرے گی. چونکہ اپوزیشن کی تحریکیں ملک میں ہمیشہ اپوزیشن کی سنجیدگی سے زیادہ حکومتی حماقتوں سے کامیاب ہوتی رہی ہیں شروع میں بھی. یہاں بھی حیران کن امر یہ ہے کہ اپوزیشن نے جب اعلان کر دیا ہم تحریک کرنے جا رہے ہیں, تو جتنے دنوں کا میڈیا دیکھ لیں, آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں, آپ ذاتی نجی محفلوں پر گفتگو دیکھ لیں, آپ پرنٹ میڈیا دیکھ لیں, تو ہمارے ہاں اپوزیشن کی تحریک کا نعرہ اور شور جو ہے وہ حکومتی بینچوں سے زیادہ سنائی دے رہا ہے. اچھا, یہ شیخ صاحب یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ ہر دفعہ اگر ہم پاکستان بننے کے بعد سے لے کر ابھی تک دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ کا بہت نام رہا ہے اور کام بھی رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کتنا رول پلے کرے گی اس دفعہ بھی نواز لیگ کو اوپر لانے میں یا پی ٹی آئی کو رکھنے میں, نواز لیگ کو ڈاؤن جانے میں؟ دیکھیں, پاکستان کی اپوزیشن بڑی جہاندیدہ اور کہتے ہیں مدبرانہ سیاست کرتی ہے, اور ہمیشہ اپنے پتے چھپا کے رکھتی ہے, خفیہ رکھتی ہے. اسی وجہ سے تو عوامی سطح پر اس تاش کو کبھی ہم دیکھ نہیں پائے. اسی وجہ سے اس پر بہت سارے سوال بھی اٹھنا شروع ہو گئے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی, اور تاریخ کا طالب علم یہ جھوٹ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان کی سیاسی حکومت سازی ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہیں ہوتا. بڑا کھلا کردار ہونا شروع ہو گیا. اب یہ مرحلہ بظاہر جو بنا دیا گیا ہے وہ ہے کہ یہ ایک فیصلہ کن مرحلے میں ہم داخل ہو گئے. پاکستان کی گلی محلوں میں اور کہیں دانشور حلقوں میں زیادہ تر جو ہے یہ گفتگو پہلے بھی ہوتی تھی, عام ہوتی تھی. نواز شریف کے موجودہ رد عمل کے بیانیے میں ایک بات یہ ہوئی ہے کہ اب یہ زبان زد عام ہو گیا. یہ اب گلی محلوں میں, عام تھڑوں پر, سٹریٹس میں, اسٹوڈیوز میں بھی ڈسکشن ہونا اس پہ شروع ہو گئی ہے. تو یہ پاکستان کی سیاست کی ایک تلخ حقیقت ہے, اسی سے ہمیں قبول کر لینا چاہیے اس سے نکلنے سے پہلے. اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے میری دستبستہ عرض ہے کہ اسے بہت جہاندیدگی سے کھیلنا ہے. پاکستان کے 72-73 سالوں میں ان کی جو سیاست ہے اس کے کوئی اچھے نتائج برآمد نہیں ہوئے. پاکستان میں اگر کوئی نااہل سیاستدانوں کی پوری کھیپ آتی رہی ہے تو لاتا کون رہا ہے؟ ٹھیک ہوگا, ذمہ داران ہمیشہ وہ رہے. اب بھی یہی سوال جو ہے وہ اٹھ رہا ہے. تو نظریاتی طور, میں عملی طور پہ کسی ایک فرد کی بات نہیں کرنا چاہتا, میں پاکستانی سیاست کی پوری 72 سالہ نظریاتی تاریخ پر غور کروں تو مجھے کہہ لینے دیجئے کہ پاکستان کی سیاست کے سیاستدانوں کے چناؤ میں اسٹیبلشمنٹ کی غلطیاں اتنی ناقابل معافی ہیں کہ ان کا کفارہ ادا کیے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. ہمارے جو موجودہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے عمران خان, حکومت میں آنے سے پہلے ان کا بیانیہ یہ تھا کہ ہمارے پاس 22 سالہ جدوجہد ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس شیڈو کیبنٹ ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ان کے 2 سے 2.5 سال گزر چکے ہیں حکومت کے, اس میں انہوں نے ویسا ڈیلیور کیا جیسے وہ وعدے کرتے رہے ہیں؟
دیکھیں جس طرح افسانوں میں، شاعری میں، ادب میں سراب کی ایک داستان ہے کہ وہ جو نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، پاکستان میں وہ لوگ جو سیاسی بصیرت کے ساتھ، صحافیانہ بصیرت کے ساتھ اس پارٹی کو سپورٹ کرتے رہے، اب 2 سالوں بعد تو وہ بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم ایک سیاسی سراب کا شکار ہوئے تھے۔ انفارچونیٹلی وہ کارکردگی جو ہے وہ یہ ظاہر نہیں کرتی کہ 22 سالہ جو جدوجہد ہے اس میں جو سیاسی میچورٹی تھی وہ رہی ہو، اور پھر یہ پچھلے پورے 2013 سے 2018 تک کے سالوں میں شیڈو گورنمنٹ کے ساتھ رہے تھے، ان کے شیڈو منسٹرز جو ہیں وہ کارکردگی نہیں دکھا سکے۔ اپوزیشن کامیاب ہے کہ نہیں، اس پر تو بہت سارے سوال اٹھائے جا سکتے ہیں۔ حکومت کی کارکردگی قابل تحسین نہیں ہے، اس پر کوئی سوال نہیں ہے، اس پر تقریباً اتفاق رائے جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اور اب بھی اپوزیشن کی تحریک کا کاؤنٹر حکومت کے پاس کارکردگی ہے۔ حکومت آج بھی کارکردگی دکھائے، اور وہ حکومت کے پاس وسائل ہوتے ہیں، وہ کارکردگی دکھا سکتی ہے، اور بہت سارے ہماری جو یوتھ تھی، ہمارے جو نوجوان تھے، اور وہ لوگ جو ان 2-3 پارٹیوں کی آپس میں دھکم پیل سے تنگ تھے، ان سب کو کا یہ گمان تھا اور مثبت گمان تھا کہ شاید یہ حکومت بہت کچھ کر پائے۔ اگر میں آپ سے سوال کروں، بینگ اے کالم رائٹر اور اینالسٹ، پاکستان کی سیاست کو آج سے 4 سال بعد یا 5 سال بعد کہاں پہ کھڑا دیکھتے ہیں؟ اس کے بعد آپ اس کو ایک ملک بنتا دیکھ رہے ہیں کہ ابھی نہیں؟ دیکھیں جو پریڈکشنز ہیں نا وہ کسی قاعدے اور قانون پہ ہوتی ہیں۔ مبصر جو ہے، تجزیہ کار جو ہے، وہ کوئی کہتے پامسٹ نہیں ہوتا، وہ کوئی پراسرار طاقتوں کا حامل نہیں ہوتا کہ وہ کوئی ایسی تجزیہ کرے، وہ تو کسی قاعدے قانون پر تجزیہ کرے گا۔ انفارچونیٹلی پاکستان کی 72 سالہ سیاسی تاریخ اس بات کا کامل اظہار ہے کہ یہاں قاعدہ، قانون، اصول اور آئین کوئی ہے ہی نہیں، ضابطہ ہی نہیں، انپریڈکٹیبل سچویشن ہوتی ہے، غیر مرئی طور پہ حادثاتی ایسے حادثے سیاسی طور پہ رونما ہوتے ہیں جن کا گمان ہی نہیں کر سکتے۔ تو پاکستان کے موجودہ نظام پر بھی کوئی پریڈکٹ کرنا سمجھداری کی بات اس لیے نہیں ہے کہ یہاں سمجھدارانہ سیاست ہوتی ہی نہیں ہے، کسی قاعدے اور قانون اور ضابطے پہ ہوتی نہیں۔ میتھ کا کوئی فارمولا ہوگا تو جواب تلاش کیا جا سکتا ہے نا۔ تو یہاں تو مفاد پرستی، شخصیت پرستی اور ذات پر ہے۔ ہماری ایک شروع میں تھی کہ ہمارا یہ جو ذات پرستی تھی، شخصیت پرستی تھی، یہ حکومتی حلقوں تک تھی۔ انفارچونیٹلی پچھلے 8-10 سالوں میں اب عوام میں یہ قنوتیت بہت زیادہ ہے۔ وہ شخصیت پرستی جو ہے پاکستان میں بڑی عام ہے۔ لوگ جس شخص سے محبت کرتے ہیں اس کا تنقیدی جائزہ نہیں لیتے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ایک ہجوم بنتے چلے جا رہے ہیں جو بھیڑ چال چلتا ہے، جو سوچتا سمجھتا نہیں ہے۔ دیکھیں ہیرو ورشپ کا تصور بڑا غلط تصور ہے، وہ جمہوریت میں ہو نہیں سکتا، لیکن ہم قیادت کو کسی قانون پر نہیں پرکھتے، چونکہ قانون کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ ہم کسی کارکردگی کی بنیاد پہ نہیں پرکھتے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہینڈسم ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ ہینڈسم کا جو کلچر ہے اس نے اس ملک میں بہت سارے سوال اٹھا دیے ہیں، اس لیے آنے والی نسل کے حوالے سے بھی کچھ کہنا کہ آئندہ 5-7 سال میں اس ملک کا منظرنامہ کیا ہوگا، اس کو کسی قاعدے قانون کی طور پر پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ اس ملک کے لوگوں کو کبھی کم و بیش ایک عشرے کے لیے سوچنے سمجھنے کا موقع دیں اور ان کے اندر یہ کریٹیکل انالیسس کی صلاحیت پیدا کریں، کیونکہ یہاں تو زبان بات کرنے کو ترستی ہے، یہاں ہر دوسرا انسان اپنے ضمیر کا بوجھ اپنے کندھوں پہ لیے مرتا ہے، جھوٹ کو سچ کہنے پر مجبور ہے۔ اور ایسے ملک میں جہاں آپ منافقت بیچتے ہوں، جس ملک میں آپ جھوٹ کو سچ کہہ کر بیچتے ہوں، اور پھر آپ نے بیانیاں گھڑنے کے لیے بہت سارے تاریخی واقعات گھڑ لیے ہوں، تو ایسے جھوٹ پر مبنی حقائق اور تاریخ بیچ کر آپ ایک سچے پاکستان کی تخلیق کر نہیں سکتے۔ سچا پاکستان اسی وقت وجود میں آئے گا جب اس قوم کو پورا سچ بتایا جائے گا۔ یہ معاشرہ سچ کا نہ متحمل ہے، نہ ابھی متحمل نظر آتا ہے، اور پھر جن لوگوں کے مفادات ہیں اور جن کے پاس طاقت ہے وہ پورا سچ کہنے کی کسی کو اجازت بھی نہیں دیتے۔ تو آپ اور میں ایک فینسی جھوٹ بولتے ہیں جس کو ہم سچ کہتے ہیں، اور اسی کو حکومت عوام جو ہے سچ سمجھتی ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی نتیجہ نکلتا ہے تو وہ سچا نہیں ہوتا، اور پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک اور ہاتھ ہو گیا۔ ذرا جھوٹ کے کاروبار میں سچ کا منافع قوم کو مل ہی نہیں سکتا۔ جی تو ناظرین، جیسے بھی شیخ صاحب نے کہا کہ زبان سچ بولنے کو ترستی ہے مگر الفاظ نہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان حامد میر کو دیں اجازت، اللہ نگہبان۔